आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। फ्रांस से लाए गए 5 राफेल तैयारे आज बाज़ाब्ता तौर भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल। मुल्क में कोविड बीमारों की सेहतियाबी की शरह में बदस्तूर इजाफा। जम्मू कश्मीर में मजीद 1592 केस दर्ज, मजमूई तादाद पहुंची 49,000 के पार। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का ज़िला अनंतनाग का दौरा। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के हवाले से लिया इंतजामात का जायज़ा। और बारामुल्ला में फ़ौज ने LOC के करीब असला की एक बड़ी खेप की जब्त। अनंतनाग ग्रेनेड धमाके में 2 CRPF एहलकार जख्मी। और अब खबरें तफसील के साथ। फ्रांस से लाए गए 5 राफेल तैयारों को आज अम्बाला के एयर फोर्स स्टेशन पर मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय फ़ज़ाइया में शामिल किया गया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और फ्रांस की मुसल्लह अफ़वाज की वज़ीर फ्लोरेंस पार्ले इस मौके पर मौजूद थीं। दोनों लीडरों ने Su-30 और जगवार तैयारों के माबेन राफेल लड़ाका तैयारी की परवाज़ का भी मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर मास्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल की मीटिंग में शिरकत करेंगे। मास्को में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आइंदा शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के लिए तैयारियों का जायज़ा लेंगे और वज़राए ख़ारजा बैनुल अक़वामी समेत इलाक़ाई अमूर पर एक दूसरे को अपने ख़यालात से आगाह करेंगे। वज़राए ख़ारजा काउंसिल मीटिंग से पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने काउंसिल में शामिल दीगर मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिप्टी कमिश्नर जम्मू और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू सूबे में आवाम को पहुंचाई जा रही सहूलियात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वह अवामी अहमियत के हामिल बुनियादी ढांचे की निशानदेही करके स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब बनाने में अपना भरपूर रोल निभाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने PMGSY के तहत तामीर किए जा रहे सड़क प्रोजेक्टों पर अफसरान की तरफ से सहल अंगारी बरतने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए अफसरान को तंबीह की कि उन प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए वक़्फ़ किया जाए। कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह बढ़कर 77.74% तक पहुँच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 94,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 72,939 मरीजों को सेहतियाबी के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया। वज़ारत सेहत ने कहा कि कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 34,71,783 तक पहुँच गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी मजीद 1592 नए मुस्बत केस सामने आने के बाद मजमूई केसों की तादाद 49,134 तक पहुंच गई है, जिनमें से इस वक्त 14,074 केस सरगर्म हैं और 34,215 अफराद को सेहतियाबी के बाद घरों को रवाना किया गया। इसके अलावा 845 अफराद को कोरोना मुतासर होकर लुक़्मे अजल बन गए हैं। वाज़ेह रहे कि आज के मुस्बत केसों में 770 जम्मू डिवीज़न और 822 कश्मीर डिवीज़न से हैं। श्रीनगर ज़िला इंतज़ामी की तरफ से कोविड टेस्ट कराने के हवाले से जो अहकामात गुज़श्ता दिनों जारी किए गए थे, उनके अब तक खातिर खा नताइज बरामद हो रहे हैं। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तरजीही तौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स को टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनके लिए इंतज़ामिया ने जगह जगह पर मोबाइल टेस्टिंग लैब कायम किए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों में भी मुलाजमीन के कोविड टेस्ट कराने का अमल जारी है। दारुल उलूम शेरी बारामुल्ला में आज एक जानकारी प्रोग्राम जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मजहबी लीडरान और उलमाए किराम से ताकीद की गई कि वो कोविड-19 के ख़तरात के पेश नज़र अवाम में बेदारी पैदा करने की खातिर अपने आप को कौम के नाम वक़्फ़ करें, ताकि मौजूदा वबाई सूरत हाल पर फौरी तौर काबू पाया जा सके। यह प्रोग्राम फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतल डलू की हिदायत पर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। LG के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज ज़िला बांडीपोरा के सुंबल कस्बे में अवामी राबताकारी के एक प्रोग्राम के दौरान डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स तकसीम करते हुए 21वें जन अभियान का आगाज़ किया। इस मौके पर मुशीर मौसूफ ने 28 वफूद की शिकायत भी सुनी और इन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ शिकायत का फौरी तौर अजाला किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान मुशीर मौसूफ ने SDRF के लिए 2 बोट्स की फराहमी की मंजूरी भी दी। उन्होंने बहार आबाद सुंबल में बच्चों की पार्कों को जाज़बी नज़र बनाने की भी हिदायत दी। मुशीर मौसूफ ने प्रोग्राम के दौरान मकामी नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चर्च लैन श्रीनगर में कायम ग्रीवेंस सेल में कई अवामी वफूद से मुलाकात की।
مختلف علاقوں سے آئے لوگوں نے مشیر موصوف کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری بی وی آر سبرامنیم نے آج ایک میٹنگ کے دوران تمام اعلیٰ افسران سے تاکید کی کہ وہ سرکار کی طرف سے شروع کیے گئے جن سنوائی ادھیکار ابھیان اور انتگرام ابھیان کے فوائد عوام کے دروازوں تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ 20 دن تک جاری رہنے والے جن ابھیان کے دوران عوام کے تمام مسائل سے جانکاری حاصل کی جائے گی۔ اس کے بعد بیک ٹو ولیج کا تیسرا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری نے انتظامی سیکرٹریوں سے کہا کہ وہ اپنے ماتحت افسروں اور دیگر عملے کو فیلڈ میں بھیجنے کی تیاری شروع کریں تاکہ عوام کو حاصل ہونے والے سرکاری فوائد میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج اننت ناگ ضلع کا دورہ کرتے ہوئے محکمہ مال سے وابستہ افسران کے ہمراہ ایک تفصیلی میٹنگ طلب کی۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر نے افسران سے کہا کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے عوام کے ساتھ برابر رابطے میں رہیں تاکہ روزمرہ کے مسائل بنا کسی تاخیر کے موقع پر ہی حل کیے جا سکیں۔ ڈویژنل کمشنر نے افسران سے اس بات کی بھی تاکید کی کہ وہ بیک ٹو ولیج کا تیسرا مرحلہ اور جل ابھیان کو جنوبی کشمیر کے چاروں اضلاع اننت ناگ، پلوامہ، کلگام اور شوپیاں میں کامیاب بنانے کے لیے تیار رہیں۔ ضلع اننت ناگ کے لال چوک بازار میں آج ملیٹنٹوں نے حفاظتی عملے پر ایک گرینیڈ پھینکا جس کے نتیجے میں 2 CRPF جوان زخمی ہو گئے۔ زخمی جوانوں کو علاج معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ حفاظتی عملے نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی شروع کی۔ پونچھ سیکٹر میں LOC کے قریب پاکستانی فوج نے جنگ بندی کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کرتے ہوئے چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ فوج کے ترجمان نے آج صبح اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج نے منکوٹ اور مہنڈر سیکٹروں میں لگاتار گولہ باری کی اور بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارتی فوج پاکستانی گولہ باری کا مؤثر طور جواب دے رہی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے بھی ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی گولہ باری سے اب تک نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ بارہمولہ ضلع کے دولنجا گاؤں میں جو کہ LOC کے بالکل قریب واقع ہے میں پولیس اور فوج کی مشترکہ گشتی پارٹی نے ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ایک بڑی کھیپ ضبط کی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان ہتھیاروں میں پاکستان میں بنے رائفل اور پستول جن کی تعداد 4 تھی کو برآمد کیا گیا۔ فوجی ذرائع نے مزید بتایا کہ اس کارروائی کو انجام دینے کے لیے جموں کشمیر پولیس کو ایک مصدق کا اطلاع فراہم ہوئی تھی۔ کپواڑہ ضلع میں سیکورٹی فورسز کے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران آج صبح 2 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ SP کپواڑہ کے مطابق مصدقہ اطلاع ملنے پر تلاش کی ایک کارروائی شروع کی گئی جس دوران ان 2 ملیٹنٹوں کو گرفتار کیا گیا جن کے قبضے سے ایک AK-47 رائفل، ایک AK میگزین کے علاوہ ہتھیار اور گولہ بارود سمیت 7 لاکھ روپے کیش بھی برآمد کیے گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج ایک نوجوان ازجان اور 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایک ماروتی کار موٹر سائیکل کے ساتھ جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 3 نوجوان زخمی ہوئے جن میں سے ایک نوجوان بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا جس کی شناخت نائنہ پلوامہ کے یونس احمد تانترے کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ دامجن کلگام میں آج صبح ایک المناک حادثے میں 7 سال کی ایک بچی کو ایک ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر مار کر موقع پر ہی ہلاک کیا۔ پولیس کے مطابق ٹریکٹر حادثے میں جاں بحق ہوئی اس بچی کی پہچان زرینہ جان کے بطور ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ملوث ٹریکٹر ڈرائیور کے خلاف ایک کیس بھی درج کیا گیا۔ ہماری کلگام کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ اس حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے سڑک کو بند کیا اور ایسے ٹریکٹر اور ٹپر والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جو تیز رفتاری کے ساتھ چل کر حادثات انجام دیتے ہیں۔ جموں شہر سے 3 ستمبر کو لاپتہ ہوئے ریاض احمد کے گھر والوں نے پولیس اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کا پتہ لگانے کے لیے فوری طور پر قدم اٹھائے جائیں۔ واضح رہے کہ ریاض احمد سری نگر کے اردو بازار کا رہنے والا ہے اور اس وقت انڈین آرمی میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ لواحقین کے مطابق مذکورہ لاپتہ شخص جموں میڈیکل کالج اپنا کووڈ ٹیسٹ رپورٹ لانے گیا تھا جہاں سے وہ لاپتہ ہو گیا اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کی صدارت میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائی صوبہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، معاون شیخ مصطفیٰ کمال کے علاوہ کشمیر صوبے سے وابستہ تمام لیڈران نے شرکت کی۔ پارٹی اجلاس میں عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پارٹی جموں کشمیر کی عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھے گی اور یہاں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی جموں کشمیر کی انفرادیت کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔
کارپوریٹ معاملوں کی وزارت کے حکم نامی کی تعمیل کرتے ہوئے جموں کشمیر اور لداخ کے رجسٹرار آف کمپنیز نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ سالانہ جنرل میٹنگ کو مزید 3 مہینے تک منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کمپنیز ایکٹ 2013 کا استعمال کر کے لیا گیا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت متعلقہ رجسٹرار کسی خاص وجہ کی بنیاد پر سالانہ جنرل میٹنگ کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اگلر شوپیاں میں میوے کی تجارت کرنے والوں کے لیے نئی فروٹ منڈی کو آج باقاعدہ شروع کیا گیا۔ واضح رہے کہ وادی کی یہ سب سے بڑی فروٹ منڈی باغبانی شعبے کے لیے کافی سود مند رہے گی۔ فروٹ گروورز ایسوسی ایشن نے اس سلسلے میں خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس منڈی کی بدولت میوے کی کاشت کرنے والوں کو کافی مدد ملے گی۔ ضلع شوپیاں کے ٹریفک مینجمنٹ اینڈ روڈ سیفٹی کے ممبران کی ایک میٹنگ آج منعقد ہوئی، جس کا مقصد ضلع میں ٹریفک نظام میں بہتری لانا ہے۔ میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر چودھری محمد یاسین نے ٹریفک جیمنگ پر کافی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو قصورواروں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر زور دیا۔ ڈائریکٹر اربن لوکل باڈیز کشمیر نے آج میونسپل کونسل بڈگام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف افسران کے علاوہ چیئرمین میونسپل کونسل بڈگام، ایگزیکٹو افسر میونسپل اور دیگر کونسلر بھی موجود تھے۔ واضح رہے میونسپل کمیٹی بڈگام کا نام آج سے تبدیل کر کے میونسپل کونسل بڈگام رکھا گیا ہے۔ میونسپل کمیٹی ڈورو ویری ناگ کی طرف سے آج ایک صفائی مہم انجام دی گئی۔ اس مہم کے تحت ویری ناگ باغ کے علاوہ دیگر صحت افزا مقامات کو صاف کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کمیٹی ڈورو کے صدر نے رضاکاروں میں بہترین کارکردگی پر اسناد تقسیم کیے۔ ضلع اننت ناگ کے باغ مالکان جنہوں نے اپنی زمین ہائی گراؤنڈ اننت ناگ ہاؤسنگ آرمی کیمپ کو کرائے پر دی ہے نے آج ایک پرامن احتجاج کے دوران اپنی واجب الادا کرایہ واگزار کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کو اس ضمن میں ذاتی مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ ضلع بانڈی پورہ کے زالون نالے میں جو 45 سالہ شخص آج سے 9 دن پہلے ڈوب گیا تھا، اس کی لاش آج صبح لہروال پورہ علاقے کے نزدیک جیلی وولر سے برآمد کی گئی، جس کی شناخت ٹنگہٹ بنکوٹ کے حسین احمد کھٹانہ کے بطور ہوئی ہے۔ بعد میں پولیس نے قانونی لوازمات پورا کر کے لاش کو آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا۔ آج دنیا بھر میں خودکشی کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO اس دن سے متعلق بین الاقوامی انجمن کے اشتراک سے ہر سال 10 ستمبر کو یہ دن مناتی ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں خودکشی کی روک تھام کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے۔ WHO کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 8 لاکھ لوگ خودکشی سے مر جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈیجیٹل طریقے پر پردھان منتری متسیا سمپدا یوجنا کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ای گوپالا ایپ کی شروعات بھی کی۔ ان پورٹلوں سے کسان براہ راست مچھلیوں کی افزائش میں بہتری لانے کے علاوہ منڈیوں کے بارے میں کارگر جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بہار میں ماہی گیری اور مویشیوں کی پرورش کے سلسلے میں کئی دوسرے اقدامات کا بھی اعلان کیا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں کل شام تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔